अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम शबाना है। से प्यार से मुझे शब्बू कहते थे। मैं सानूदे रंग की तीखी नखोश वाली लड़की थी। मुझे शुरू से ही जीन्स पहनने का बहुत शौक था। मैं आज़ाद ख्याल और मॉडर्न किस्म की लड़की थी, मगर मेरी ये ख्वाहिश मेरे गले का तोक बन गई। मेरी शादी को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था, मगर मेरे शौहर को मेरे किरदार पर बहुत भरोसा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अलग घर लेकर दिया, मगर मेरे ससुराल वालों ने मेरे शौहर को अपनी दुकान से निकाल दिया। मेरे शौहर के पास अब कोई और रोज़गार नहीं था, इसीलिए मैंने उसे सऊदीया जाने का मशवरा दिया ताकि हम अपना ज़ाती घर बना सकें। मैंने अपना जेवर बेचा और शौहर के साथ सऊदी आ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजमा की ज़रूरत है। काम भी ज़्यादा नहीं होगा, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी मुलाजमाएँ काम करती हैं। लेकिन अरबी को मुस्तकिल एक मुलाजमा की ज़रूरत है जो अरबी की देखभाल कर सके। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत। अरबी बूढ़ा है, वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हुई है। एक तो अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन उससे शादी करेगा। आखिर तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं उस पड़ोसन के पास दोबारा गई और उससे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चों के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती। घर की बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत उस पर तवज्जो दे दी थी। मैंने अरबी के हालात देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उस अरबी के घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नर्मदिल इंसान था। वो मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजमाएं अब मुझसे फार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नई थी, अगर कोई ज़रा सा भी काम खराब हो जाता तो वो मुलाजमाएं फ़ौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी उनको खामोश करवा देता। वो अरबी मेरी बहुत इज्जत करता था, जिससे दूसरी मुलाजमाएं मुझसे जलती थी। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी दुखी रहता था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो उसके साथ मुस्तकिल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस जाता, सब काम उसके ज़िम्मे थे। अरबी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले मेरा हाल अहवाल पूछता। एक रात को जब मैं घर जाने लगती तो कहने लगा कि एक मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे ढेर सारे पैसे पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा था। मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, तुम ये बात किसी के सामने मत करना, बल्कि इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से मत करना और किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी माली मदद भी करता हूँ। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे में चला गया। लेकिन न जाने क्यों उस रात मैं बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो अभी का मुझे प्यार से देखना और दूसरा इस बात का दीगर मुलाजमों से हटकर मेरा ख्याल रखना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा, शायद अभी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम कुछ असलूबी से नहीं करते और मेरी मेहनत और खुलूस को देखते हुए अरबी ने ये सब किया होगा।
لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر مجھے بھاری رقم پکڑا دی۔ اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ رہی جب دوسری بار عربی نے مجھے پیسے دیے، اس بار تو میرے دل شکوک و شبہات آنے لگے تھے۔ آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ پیسے اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو درست کیا تھا، کہنے لگا آپ کے پاس بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور واپس گھر آ گئی۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج دفتر نہیں گیا تھا۔ عربی کی طبیعت ناساز تھی۔ میں نے عربی کے اسسٹنٹ کو کہا کہ انہیں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے عربی کو سنبھالا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اور عربی کا ڈرائیور ہم دونوں عربی کو لے کر اسپتال گئے۔ عربی کا فوراً سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ اس کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر عربی کو کچھ ہو گیا تو مجھے اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے اور پھر کیا پتہ دوبارہ ایسی نوکری ملے یا نہ ملے، پھر میں کیسے اپنا گزارا کروں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں اسپتال کے باہر بیٹھی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ڈاکٹر کہنے لگا بیگم صاحبہ آپ کے شوہر کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اس کی ملازمہ ہوں؟ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کرم کیا، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے۔ میں جلدی سے عربی کے وارڈ میں گئی اور پاس بیٹھ گئی۔ عربی ایک اچھا بوڑھا تھا مگر اس کی چھٹی حص بہت تیز تھی۔ میرے پاس بیٹھتے ہی کہنے لگا آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں، راہ کافی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر ایک دم ہی اس نے بات بدلی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہی رہنے دیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات بھر میں کیسے اکیلا رہوں گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے پینے کا خود ہی بندوبست کر لوں گا۔ رات بھر میں اس کے پاس ہسپتال میں رکی رہی۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھر میں جب واپس جانے لگی تو عربی نے مجھے کچھ پیسے نکال کر پکڑا دیے۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں دے رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، مشکل وقت میں سنبھالا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا کہ عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی خانسامہ جو عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس بات کو لے کر عربی نے ڈھال ہوا بیٹھا تھا کہ اب فوری گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کدھر سے لائے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ میں مزید عربی کے گھر کے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ عربی میری طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی؟ میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر عربی کے لیے ناشتہ بنایا۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری طبیعت پھر سے بگڑ رہی ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم بھی فوراً سے ادھر پہنچ جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا یہ نوکری چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے عربی کے پاس جانے کی۔ مجھ کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ کتنے آرام سے شوہر نوکری چھوڑنے کا کہہ رہا تھا جو خود تو 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں کھلا سکتا۔ میں نے شوہر کو خوب سنائی اگر اتنی ہی غیرت ہے تو جاؤ کما کر لاؤ۔ میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کو جو بھی کام ہو آپ اپنے مسئلے خود حل کریں، میں آپ کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو شوہر گھر آیا تو اس کا موڈ پہلے سے بھی خراب تھا۔
میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل نے بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، کیا مجھے اس عربی کے پاس چلے جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس عربی کے پاس بہت دولت تھی اور میرا شوہر تو گھر کا کرایہ بھی اکیلا ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ایسی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بنی معقول تنخواہ مل رہی تھی، جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت تیزی سے بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کو کسی بات کا خیال نہیں تھا اور وہ سکون سے نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب میں سو کر اٹھی۔ شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ عربی ابھی تک اسپتال میں ہی ہے۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسپتال پہنچ گئی۔ عربی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ پہلی بار عربی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عربی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ عربی سچ میں دکھی تھا۔ اس بڑی دنیا میں وہ اکیلا تھا۔ بے شک عربی کے پاس بہت دولت تھی، مگر وہ پیار کو ترسا ہوا تھا۔ عربی کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی اور زور زور سے ڈاکٹر ڈاکٹر چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں باہر اب پریشان بیٹھی تھی۔ کافی دیر بعد عربی کی حالت سنبھل چکی تھی۔ عربی آج پھر سے فرمائش کرنے لگا کہ میرے پاس رک جاؤ۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور عربی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا پھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا عربی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں ساری رات عربی کی خاطر وہاں رکی رہی۔ اگلے 3 دن مجھے عربی کے پاس اسپتال ہی رکنا پڑا۔ اس دوران میرا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عربی کو اسپتال سے چھٹی ملی تو ہم عربی کو لے کر اس کے گھر آ گئے۔ عربی میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے عربی سے اجازت لی اور اپنے گھر چل پڑی۔ گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر اپنے دفتر کی ایک لڑکی کو لے کر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر گھبرا کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ لڑکی آرام سے میرے بیڈ پر لیٹی رہی۔ میں نے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا میں اس کے آفس میں ہی کام کرتا ہوں اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں شادی کے بعد مستقبل اس کے گھر پر ہی شفٹ ہو جاؤں گا۔ تمہارا جو دن ہے تم کرو۔ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ شوہر نے پیسے کی لالچ میں اس کو پھنسا لیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی۔ کل تک جس کے سہارے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی مدد کر رہی تھی، کتنے آرام سے اس نے مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک سائڈ پر کر دیا تھا۔ میں نے اپنا چند ضروری سامان وہاں سے اٹھایا اور واپس عربی کے گھر آ گئی۔ عربی پہلے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا، پھر میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ کہنے لگا پریشان مت ہو، تم کیا چاہتی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگلے کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئی۔ عربی اب بہت خوش تھا، کیونکہ جو چاہتا تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ شاید میری قسمت نے ایسا ہی لکھا تھا۔ کچھ ماہ بعد عربی کا مسلسل علاج چلتا رہا اور عربی بالکل صحت مند ہو گیا۔ اور پھر ایک روز عربی نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے پاس بھی اب کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شادی نہایت دھوم دھام سے کی گئی۔ عربی نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا، کیونکہ وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ میں دلہن بنی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات عربی نے مجھے ڈائمنڈ کا ہار تحفے میں دیا تھا، جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ عربی نے اپنی خوابگاہ کو بہت رنگین بنا دیا تھا۔ چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ عربی نے دل کھول کر اپنی دولت کا اظہار کیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ کل تک میں جس گھر میں نوکری کرنے آئی تھی، آج میں اس گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ اور پھر وہ رات میری زندگی کی یادگار رات بن گئی۔ اگلی صبح میں نے سارے پرانے ملازمین کی چھٹی کروا دی اور نئے ملازموں کو بھرتی کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پرانی یادیں میرے ساتھ چمٹی رہیں۔ آج میں عربی کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔